बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं अशफाक इसाक सत्ती। मेरे साथ बाएं जानिब विराजमान हैं जनाब खावर घुमन साहब, हसन अयूब खान साहब, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पे चौधरी गुलाम हुसैन साहब। और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम ज़रा तस्करा करेंगे कि किस तरीके से एक दफ़ा का जिक्र था जब तस्करा किया जाता था रिलीफ का, और फिर हुकूमत रखती थी दिल पर भारी पत्थर, लेकिन अब वो दिल पर भारी भारी पत्थर रखना छोड़ दिया गया है। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम ज़रा इस पे बात करेंगे। दूसरे हिस्से में हम ज़रा बात करेंगे कि आखिर नवाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा की जो ख्वाहिश थी चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की, उसकी राह में रुकावट आखिर है क्या। साथ ही साथ पाकिस्तान की जानिब से प्रोग्राम से उससे आगे बढ़ते हुए कि किस तरीके से मौक़िफ़ वाज़े कर दिया गया है और पाकिस्तान की जानिब से बता दिया गया है कि हमारी रेड लाइन्स क्या हैं। तो ये मामलात जो हैं वो आज ज़रा हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। जिस तरह से मैंने तस्करा किया रिलीफ का जब हम नाम सुनते हैं तो सबसे पहले आजकल जो मौजूदा हालात के तनाजुर में हमारे जहन में आता है पेट्रोल और डीजल। और ऐसे में अब हुआ ये कि कमज़ोर दिल शहबाज हुकूमत ने फैसला किया है कि अब हमने दिल पर भारी पत्थर नहीं रखना, और वो जो दिल पर भारी पत्थर रखकर कीमतों में इजाफा किया करते थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान या वज़ीर पेट्रोलियम, अब ये इख्तियार दे दिया गया है ओगरा को। और फिर ये है कि महंगाई का पत्थर बनकर यही जो है वो एक भारी पत्थर था दिल का, ये आवाम पर बरसने लगा है, बल्कि आवाम को कुचलने लगा है। अब ये क्यों मैं कह रहा हूँ, ये ओगरा के हाथों हो ये रहा है कि आए रोज़ पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। आए रोज़ मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ एक दिन 35 पैसे का खतीर कीमतों में कमी की गई थी, और उसके बाद फिर से 5 रुपये, लगभग 5 रुपये का इजाफा हो गया है। और माजी में जब ये ऐसे इजाफे होते थे और महंगाई होती थी और फिर पेट्रोल महंगा होता था, तो नून लीग की क़यादत के क्या तासुरात होते थे, पहले ज़रा हम आपको वो दिखाते हैं। तेल और गैस आसमान से बातें कर रही हैं, आपने इस कौम का तेल निकाल दिया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा किया। अवाम के ऊपर आज पेट्रोल बॉम्ब जो है वो बिजली बन के गिरा है। आज जब पेट्रोल महंगा होता है तो बिजली महंगी होती है। 12 रुपए से ज्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ा देना, ये वो शख्स ही कर सकता है जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर है। 12 रुपए पेट्रोल रात के अंधेरे में तुम्हें बढ़ाने में शर्म नहीं आई? आज पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं, कुछ ज्यादा देर नहीं लगेगी, ये बिजली की प्राइसेस भी बढ़ेंगी। सारी कौम जानती है, जो कांटे आप बखेर के गए हैं उनको पूरी कौम ने चुनना है, और जो नालायकी मुल्क को देकर गया है उस नालायकी को पाकिस्तान स्पीड से बदलेंगे। उस नालायकी को पाकिस्तान स्पीड से बदलेंगे। अब वो कहते हैं ना कि कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन। एक तो हालात ऐसे रहे खित्ते के, लेकिन उसके अंदर जो हम फरवरी ऑनवर्ड्स जो सिचुएशन देख रहे हैं उसके अंदर लेवी का पहाड़ आवाम के ऊपर एक ढा दिया गया। और इस वक्त भी लेवी हुकूमत ने अपने कंट्रोल में रखी गई है और कहा है कि लेवी तो हमने इतनी ही रखनी है, लेकिन उसके बाद कीमतें का इख्तियार आलमी मंडी के हिसाब से ओगरा तय करेगी। अब 18 से 20 जुलाई 2026 के दौरान क्या हुआ, बल्कि 21 जुलाई तक, ये जरा हम आपको बताते हैं। स्क्रीन पे आप जरा देख पाएंगे कि पेट्रोल की कीमत 310 रुपए 71 पैसे फी लीटर से 316 रुपए 15 पैसे फी लीटर बढ़ी है। अच्छा, फिर उसके बाद ये 5 रुपए 44 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। डीजल की कीमत 323 रुपए 30 पैसे फी लीटर से 354 रुपए 35 पैसे फी लीटर बढ़ी है, और ये 31 रुपए 5 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ है। अच्छा, 21 जुलाई का अगर हम जरा तस्करा करें आपको, तो पेट्रोल की कीमत 316 रुपए 15 पैसे फी लीटर से 315 रुपए फी लीटर कमी हुई थी ये, और फिर ये 0.35 पैसा फी लीटर, यानी कि 35 पैसे फी लीटर। और फिर डीजल की कीमत 354 रुपए 35 पैसे फी लीटर से बढ़कर 360 रुपए 6 पैसे फी लीटर बढ़ी, और फिर कीमत में इजाफा 5 रुपए 71 पैसे का हो गया। 22 जुलाई को क्या हुआ, पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, और फिर यह है कि इजाफे के बाद नई कीमत जो 5 रुपए का इजाफा हुआ था, उसके बाद 315 से कीमत बढ़कर 320 रुपए 73 पैसे फी लीटर हो गई। 4.93 रुपए फी लीटर ये इजाफा हुआ। और फिर डीजल की कीमत में जो इजाफा हुआ 7 रुपए 15 पैसे का, उसके बाद कीमत 367 रुपए 21 पैसे हो गई है। अब तक पेट्रोल की कीमत 10 रुपए 2 पैसे बढ़ाई गई है, जबकि डीजल की कीमतों में 43 रुपए 91 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया। अब ये जरा इससे आपको अंदाजा हो सकता है कि ये आखिर हो क्या रहा है। डिटेल्स हमारे सामने है, तो जनाब खावर घुमन साहब, ये जरा हमें समझा दीजिए कि ये जो फेयरनेस
اور وہ جو ساری چیزیں اس دن اس پریس کانفرنس میں عطا تارڑ صاحب نے اور جناب وزیر پیٹرولیم جن کے بارے میں آپ بھی کہتے ہیں کہ بڑے کمپیٹنٹ ہیں، چودھری صاحب بھی کہتے ہیں کہ وہ بڑا اچھا منڈا ہے، تو اب ذرا یہ سمجھا دیجئے کہ اب تو اوگرا کے پاس یہ اختیار چلا گیا تو عوام، سر علی پرویز ملک سے متعلق آپ کی رائے بڑی اچھی ہے نا، اس کی بابت میں بات کر رہا ہوں، تو اب معاملہ آ گیا اوگرا والوں کے پاس، تو اب ذرا یہ سمجھائیں کہ عوام کس کی طرف دیکھیں، اور یہ سارے ٹیکس فکس رکھ کے یعنی کہ وہ حلوہ اپنے پاس رکھ کے تو پھر باقی عالمی منڈی کے حوالے ہمیں کر دیا گیا عوام کو، ہم کدھر دیکھیں؟ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، ایک تاثر ایسا بنایا گیا ہے پاکستان کے اندر، پاکستان کی حکومت نے، کہ یہ جو اوگرا ہے یہ مادر پدر آزاد ہے، اوگرا کا کسی بھی طرح کا کوئی تعلق حکومت کے ساتھ نہیں ہے، اوگرا جو کریشن ہے این ایکٹ آف دا پارلیمنٹ، اور اس کے اندر جو تعیناتیاں ہوتی ہیں، تو جہاں تک میرے پاس انفارمیشن ہے، جو اطلاعات ہیں، وہ پرائم منسٹر پاکستان جو ہیں بینگ دا چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری، وہی ان کے پاس اختیار ان کو حاصل ہے، تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ آٹونومس جی اب ساڈا کوئی لینڈ دین کوئی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ کل بھی اس کے اوپر تھوڑی کلیریفیکیشن کی تھی ہم نے، جو لیوی کا آپ نے ذکر کیا وہ کلی طور پر حکومتی اختیار ہے، اور یہ پارلیمان جو ٹیکس لگاتی ہے تو یہ حکومت کا اس میں لینا دینا، اس میں اوگرا یہ نہیں کہتا ہے کہ جی آپ لیوی اتنی لگا لیں اتنی لیوی نہ لگائیں، اگر تھوڑی دیر کے لیے حکومت کی بات مان بھی لیں کہ اوگرا از آل اٹونومس، آل انڈیپینڈنٹ، کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سو ایک بات یہ، دوسری دیکھیں حکومتی وزراء بذات خود اپنی یہ ناکامی ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور یہ اعداد و شمار بھی ہمیں بتاتے ہیں، اس میں ہمیں کوئی لگی لپٹی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ حکومت جو اخراجات کرنے کے لیے حکومت کو جو پیسے چاہیے اس کے لیے ٹیکس ضروری ہوتا ہے، کسی بھی ملک کے اندر ٹیکس کا نظام آپ ٹھیک نہیں کر پائے، ہاں جی، اس کے اندر جس طرح فرض کریں گزشتہ سال کوئی 1000 ارب سے زیادہ کی کمی ہوئی، تو وہ آپ نے جو کمی پوری کرنی ہے تو کہاں سے کرنی ہے؟ ڈائریکٹ اے ٹی ایم لگا ساتھ میں آپ ہمیں جب سے موجودہ حکومت آئی ہے ماشاءاللہ سے، یہ ہمیں کیونکہ یہ بہت زیادہ تجربہ کار ہیں، بہت زیادہ ایکسپیرینس لوگ ہیں، وہ یہ ہمیں بتاتے رہے ہیں کہ یہ جو یہ سارے کا سارا سسٹم ہے جو موجودہ حکومت جب سے آئی ہوئی ہے، اور وہ اب جو ہے کہ ہم یہ سنبھال لیں گے اور ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے۔ ایک ذرا آپ کی اجازت سے میں ذرا دکھا لوں، پیٹرول پر 124 روپے 73 پیسے اور ڈیزل پر 112 روپے 65 پیسے یہ لیوی اور ٹیکس کی وصولی ہے۔ اس میں آپ کو پتا ہے کہ کلائمیٹ سپورٹ کی پچھلے دفعہ 2.5 روپے تھی، اب اس کو 5 روپے کر دیا گیا، باقی ٹیکس وغیرہ ملا کے یہ کر دیا گیا۔ 1 لیٹر پیٹرول کی جو بنیادی لاگت ہے وہ 191 روپے 42 پیسے ہے، اور حکومت نے قیمت اب کیا مقرر کی ہے وہ 320 روپے اب آپ کے سامنے وہ ہو چکی ہے۔ اس میں مسئلہ خاور صاحب ایک اور بھی ہے، بیفور یو ایڈ سم تھنگ ٹو اٹ، کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ منگواتے ہیں کروڈ آئل منگواتے ہیں اور آپ کے پاس کیپیسٹی ہوتی ہے کہ آپ اس کو ریفائن کریں، اور ریفائن کرنے کے بعد کیونکہ عالمی مارکیٹ میں جو کروڈ آئل کی قیمتیں ہوتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں، اور جب آپ ریفائنڈ پروڈکٹ منگواتے ہیں اس کی قیمت کچھ اور ہوتی ہے، تو وہ بھی ہمارا رونا ایک الگ ہی ہے نا۔ سو پاکستان کی ہم جو ملکی ضروریات کا 80% جو پیٹرولیم جو ڈفرینٹ پروڈکٹس ہیں وہ ہم باہر سے منگاتے ہیں، ریفائنڈ کروڈ جو بھی سارا اوور آل، اور باقی کو 15 سے 20% ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ملک کے اندر پیداوار ہوتی ہے۔ سو جو پرائسنگ میکانزم ہے، مطلب عام لوگوں کی فہم کے لیے، ایک اگر جہاز کراچی آج اترا ہے، وہاں تیل لے کے آیا ہے، وہ تیل وہاں سے اس نے پہلے اس کی آف لوڈنگ ہونی ہے، اس کے بعد آف لوڈ ہو کے اس نے پھر آگے ٹینکرز کے اوپر چڑھنا ہے، ٹینکرز کے اوپر جا کے پہلے اس نے ریفائنریز میں جانا ہے، ریفائنری سے آگے پھر کرتے کرتے اس نے آنا ہے ایک پیٹرول پمپ کے اوپر، اس کے بعد حسن ایوب صاحب نے وہ ہائی اوکٹین ڈلوانا ہے، یا میں نے ریگولر ڈلوانا ہے، یا آپ نے ڈیزل ڈلوانا ہے، تو وہ اب یہ جو پرائسنگ میکانزم ہے یہ اتنا زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے کہ آپ حکومت کے اندر، میں نے یقین کریں اس دن سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی لاجک کوئی ریشنل اس چیز کے پیچھے ہے کہ آپ بجائے یہ کہ صرف ایک ہی چیز ہے کہ حکومت اپنے سر سے یہ ذمہ داری اٹھا کے پھینکنا چاہتی ہے کہ ہم اپنے سر لیتے نہیں ہیں، جو مطلب یہ کہ ہمارے اوپر اعتراض آتا ہے کہ ہم نے مہنگا کیا، ہم نے سستا کیا، اور یہ حکومت کی یہ کام ہے نا، ریگولیٹ کس نے کرنا ہے؟ لہٰذا آپ کا ٹوٹل سسٹم اس وقت یہ جو ڈیلی بیسس کے اوپر آپ نے پرائسنگ کرنی ہے اس کے ساتھ اس کی مناسبت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ کو پورے کا پورا ایک ریفارم پروسیس کرنا پڑے گا، وہ جب تک نہیں کریں گے یہ صرف میرے آپ کے ہمارے کیمرہ مین ہمارے کولیگز پورے پاکستانی عوام کے لیے سوائے
تکلیف کے سوائے کی محنگائی کے سوائے اور کچھ نہیں کے اور اس کا کچھ نتیجہ نہیں نکلتا. جوئی صاحب بات اگر مان بھی لی جائے کہ اوگرا ایک آٹونومس باڈی ہے لیکن جو عوام کی آہوں اور سسکیوں کا تدارک کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے, یعنی کہ وزیر اعظم پاکستان کی ذمہ داری ہے, یعنی کہ شتر بے مہار کے طور پر تو نہیں چھوڑا جا سکتا, اگرچہ کہ کہا جا رہا ہے کہ جو کر رہا ہے وہ اوگرا کر رہا ہے, یعنی کہ آپ نے اپنا ایک بلک رکھ دیا, ایک حصہ بڑا 100 روپے سے زائد کا حصہ آپ نے رکھ لیا کہ یہ تو ہم نے کمانا ہی کمانا ہے, اب جو آپ باقی روزانہ کی بنیاد پہ کرنا ہے کر لو, اور اس سے سب پریشان ہیں. نہیں اور بھی ہے نا, وہ کہتے ہیں تیلے دی کڑی دے ٹگا سر منائی, یعنی اتنی بھائی اتنے کی قیمت نہیں ہے ڈیزل کی اور پیٹرول کی اور کروڈ آئل کی اور فلاں کی, جتنا یہ لیوی کے ذریعے اور ٹیکسوں کے ذریعے وہاں اس کے اوپر لوڈ کر دیا جاتا ہے. تو بیسیکلی اٹ از گورنمنٹ اون ڈوئنگ, اور یہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے کیونکہ یہ ان کو ایک ملی ہوئی ہے ایزی, بھائی گئے اور وہاں ایک نوٹیفیکیشن نکال دیا, لوگوں کی جیبوں سے پیسہ لیتے جا رہے ہیں. اب اس کا یہ انجام ہو گیا کہ لوگوں نے ٹریول کرنا ملک کے اندر کم کر دیا ہے. وہ جب ٹریول نہیں کر رہے کاروبار نہیں کر رہے, جب کاروبار نہیں کر رہے پھر پراپرٹی کی ڈیلز ہوں یا دوسری. جو میں نے پوچھا ہے کہ میں نے کہا جی آپ فیصل آباد نہیں جا رہے, روز جا رہے تھے, ان کا 25,000 روپیہ لگ جاتا ہے ایک فیرے کا. تو آپ جو اس وقت یعنی کہ تمام کی تمام اکنامک ایکٹیویٹی کو یو آر برنگنگ اٹ ٹو اے اسٹینڈ اسٹل. نمبر 1 ابھی انہوں نے اور کر دیا ہے کہ باقیوں کو آؤٹ کر دیا کل رات کہ ڈیزل صرف اور صرف پی ایس سے منگوائے گی, یعنی اس کے کیا اثرات ہوں گے یہ ابھی بعد میں پتہ چلے. اور اوگرا کی سن لے آپ, ایک اشفاق صاحب اور اپنے 2 معزز اینالسٹ کو ساتھ لے کے. میں یہ مجھے بتائیں حسن صاحب کہ بجائے اس کے کہ اس چیز کو اون کیا جاتا ہے, گورنمنٹ اپنی رسپانسبلٹی لے, اس پہ ایکسیپٹ کرے اور اس کا کوئی حل نکالے. دے آر پاسنگ دا بکٹ, اور آئی مین کہ دے تھنک کہ لوگوں کو عوام کو پتہ نہیں چلے گا, یا وہ کہیں گے کہ یہ جو باریک کام ہو رہا ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اس کی. یہ آپ دیکھیں نا اتنا باریک کام ہو رہا ہے. خاور گھومن صاحب نے ان لینتھ اس کو ساری بات ایکسپلین کی ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کیا انکمپٹنس ہے فیڈرل گورنمنٹ کی. تو اس میں خاور گھومن صاحب سے میں دوبارہ بات وہی کروں گا کہ ایک تو وہ مطالبہ کر لیں پرائم منسٹر صاحب سے مستعفی ہونے کا. ہمیشہ جو کہتے ہیں کہ بھائی 5 سال ہو گئے ہیں, ان سے معیشت نہیں چل رہی, یہ ملک نہیں چلا پا رہے, وہ کیوں کر لیں آپ اور میں کس لیے. ایک تو مطالبہ کریں پرائم منسٹر سے کہ اسٹیپ ڈاؤن ہو, استعفیٰ دیں. دوسرا ڈیڈ لائن دے دیں نا جی, چلیں یہ کہہ دیں کہ آج ابھی کبھی نہیں, ڈیڈ لائن دے دیں کہ جی فلاں ٹائم تک جو ہے شہباز شریف صاحب سٹیپ ڈاؤن کر جائیں, ورنہ میں آئندہ کا لائے عمل یہ دوں گا. اور اپنا آئندہ کا جو لائے عمل ہے وہ بھی اناؤنس کر دیں کہ وہ کیا ہوگا اور کس طریقے سے وہ حکومت کا خاتمہ کرائیں گے. نہیں تو خاور گھومن صاحب کے پاس دیکھیں نا, یہ دیکھیں تھوڑی ہے. خاور گھومن صاحب ایک میسج کے اندر ان کا ایک جو ہے وہ ایک ان کا فٹ پرنٹ ہے, وہاں پر لوگ ان کو سنتے ہیں, ان کی ایک اپنی ایک سٹینڈنگ ہے. تو یہ آج یہ اناؤنسمنٹ کریں تو شہباز شریف صاحب کو بھی پسینے چھوٹیں گے, تاکہ پھر وہ عوام کا کوئی مسئلہ, تو درد تو ان کو ہے عوام کا, تو عوام کا درد جو ہے وہ اس کے لیے یہ بھی کہیں کہ جی میں جیسے انڈیا کے اندر اسٹوڈنٹس نکل آئے ہیں روڈوں کے اوپر, سڑکوں کے اوپر مطالبات کے لیے, تو خاور گھومن صاحب بھی اپنا لائے عمل دیں, اور پھر لوگ جوک در جوک ان کے ساتھ ملیں گے, پہلے درجنوں پھر سینکڑوں پھر ہزاروں پھر لاکھوں کی تعداد میں بن جائے گا. حکومت جو ہے وہ خود بخود گھٹنے پر آ جائے گی. جی چوئی صاحب آپ کر لیں بات. اب یہ ترجمہ جو ہے نا آپ نے نہیں کرنا, وہ جی لت توڑ دو گے, وہ آپ پہ خاور کر لے گا. اچھا خاور صاحب اور آپ مل کے کر لیں, مجھے نہیں پتا. اچھا سر پیڑی روندی یاراں نو لے لے نا پراواں دے کہ مینوں شفیق بڑا یاد آ رہا ہے, مینوں علی بڑا یاد آ رہا ہے. ایکچولی وہ جڑے مطلب ہے تو یہ آپ کے جو صاحب ہے نا جو آج روز وزیر اعظم کا استعفیٰ مانگ رہے, انہوں نے کوئی مروڑ کوئی ہور اٹھ رہے نے
میں تو خاور گمن صاحب سے جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، خاور صاحب یہ نہیں بتا رہے کہ یہ مطالبہ کیوں نہیں کرتے. میں آ رہا ہوں. لیٹ می آسک یہ پوچھیں ان سے ذرا. بھائی خاور صاحب، ویسے آپ کے مطالبہ کرنے کی ضرورت ہے. حسن صاحب اب ان کے مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب بڑے بھائی کی طرف سے آپ کی بات کرنا کوئی میں نہیں کرتا. سوری جب تک خاور گمن صاحب جب یہ اناؤنسمنٹ نہیں کریں گے تب تک اس بات میں وزن ہی کوئی نہیں ہے. جب گھر سے اشفاق ستی صاحب آپ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہیں خاور گمن صاحب سے. سوری میں آپ کو ان کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتا. نہیں مجھے آپ ان کے مقابلے میں آ رہے ہیں. نہیں، خاور گمن کی بات میں زیادہ وزن ہے یا نواز شریف کی بات میں زیادہ وزن ہے؟ مجھے یہ بتائیں، جب گھر سے بات نکل پڑی ہے تو پھر خاور گمن صاحب آپ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بلکہ سنا دیں جی. میں مریم کو یہ کہہ رہا تھا، یہ راجہ صاحب بھی کھڑے ہیں، اور میں نے کہا کہ دیکھو مریم، یہ میرا دل چاہتا ہے کہ الیکشن میں اگر ہمیں کامیابی ملتی ہے نا تو انشاءاللہ تعالی تو میں شہباز شریف سے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کو کہوں کہ آزاد کشمیر کا مجھے وزیر اعظم بنا دیں نواز شریف کو، تاکہ میں آپ پہلے بھی ایک دفعہ کہہ چکے ہیں سر، یہ آخری جلسے جو آپ نے کیا تھا چائے پتنی سے پہلے. آپ اپنے دل کی بھڑاس نکال لیں اور نعرے بازی کریں. شاباش، میں کہہ رہا ہوں کر دیں آپ. تو یہ ہے دل کی بھڑاس جو کہ وہاں پر نکالی گئی، اور اس کی ریزن کیا ہے؟ وزیر اعظم نواز شریف، اور کیا نعرے لگتے تھے کہ نون لیگ آؤ، ملک سنبھالو، اور پھر پہلے ذرا دکھائیں ذرا وہ کہ کس طرح کے نعرے لگ رہے تھے الیکشن سے ذرا پہلے. نواز شریف اب ہماری بس ہو گئی ہے، اب نواز شریف آ جاؤ. الیکشن میں کے میدان میں جا رہے ہیں، میاں نواز شریف کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم منتخب کروائیں. نواز شریف صاحب تو زیادہ کوئی قابل اور تجربے کار لیڈر نہیں ہے. انتخابات میں نواز شریف کو چوتھی دفعہ عوام نے منتخب کر لیا تو سی پیک بڑی سپیڈ سے نہ صرف مکمل ہو جائے گا، ڈالروں کی برسات ہوگی. نواز شریف آئیں، اگلا انتخاب لڑیں اور چوتھی مرتبہ پاکستان کا وزیر اعظم بنے. وزیر اعظم نواز شریف چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنے گا. نہیں تو پھر اس کے بعد الیکشن سے ایک روز ذرا پہلے کے اخبارات بھی دکھا دیں کہ اس وقت کے اخبارات کیا منظر پیش کر رہے تھے. نواز شریف وزیر اعظم، عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اور پھر یہ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے یہ پورے اخبارات میں یہ پورے صفحے کے اشتہارات تھے. لیکن یہ بات تو یہ تو ماضی کی بات ہے جی. مطالبہ تو دیکھیں وے فارورڈ کی بات نہ کرنا. یہ آیا آزاد کشمیر میں یہ مطالبہ. میں کہہ رہا ہوں خاور گمن صاحب ابھی مطالبہ کریں، آپ ان کو بالکل آپ نے کوشچن دے دیا ہے، آپ نے سپورٹ کر دیا. خاور گمن صاحب اپنی رائے کا اظہار کریں، آپ وہ رائے کا اظہار کریں، وہ ڈیمانڈ کریں، ان سے استعفے کا مطالبہ کریں، ڈیڈ لائن دیں، اور آئندہ کا اگر نہ دی گئی تو آئندہ کا لائے عمل پیش کریں. آج جی گمن صاحب پلیز. آج دیکھیں چوتھا پروگرام ہم کر رہے ہیں اس بات پر. ایوری تھنگ از سیلف ایکسپلینیٹری، لیکن پھر بھی چوتھا پروگرام کر رہے ہیں ہم پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر، تو آج خاور گمن صاحب مطالبہ کریں گے. پچھلے کوئی 5-10 منٹ سے حسن ایوب صاحب کی کسی غلطی تو سمجھ آئی ہے نہیں، وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. وہ ابھی جو چویسر میں آ رہا ہے کہ وہ جو شاعر فرمانا کیا چاہ رہا ہے، میں تو یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ شاعر فرمانا کیا چاہ رہا ہے. اس وقت جو ہے ویسے انہوں نے ایک ضرب وہ اپنی کو پنجابی کی ایک مثال بھی دی ہے انہوں نے. سو مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو اصل درد دل رکھنے والے، اور حسن تو اسپیشلی گئے تھے نا بار بار ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن، وہ ضرورت نہیں ہوتی، وہ آپ چارٹر پلین میں گئے تھے. ہمیں آ کے انہوں نے بتایا کہ جب یہ دبئی ایئرپورٹ تھا، دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ، تو وہاں پہ ایسا پروٹوکول ملا کہ جو پرائم منسٹر پاکستان کے آئندہ جو ہے نا وہ نواز شریف صاحب بننے جا رہے جب پہلی دفعہ واپس آئے. اچھا. پھر ریڈ کارپیٹ ویلکم بھی دیا، پھر یہ اشتہارات بھی ہوئے، پھر سارا کچھ ہو گیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جس طرح آپ کہتے ہیں نا، وہ ایک مثال اب دیتے ہیں کہ وہ پھر اقتدار کی دلہن، وہ مائیاں کوئی بیٹھے سی اقتدار کی دلہن نہیں، لیکن وہ تو بھائی خود بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے، تو پھر یہ سب کیسے؟ یہ جو مطالبہ نہیں کرے نا خاور گمن صاحب، وہ حامی نہیں تھے کہ پاکستان کو نواز دو، یہ کہہ رہے تھے پاکستان کو شہباز دو. اچھا، اب پرابلم یہ ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس طرح کے جو مسائل ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اب کیا کہتے ہیں وہ چوہی صاحب اکثر کہتے ہیں کہ چوہی صاحب کہتے ہیں کدی معلومات. اب پرائم منسٹر اس طرح پاکستان کی جو پاکستان کا آئین ہے اس کے حساب سے کون ہے؟
मोहतरम शहबाज शरीफ है। जी जी। अब आईने पाकिस्तान के ताबे हम बैठ के सारी बातचीत कर रहे हैं, तो हम डिमांड उन्हीं से करेंगे, खुदारा कुछ पाकिस्तान की आवाम का कुछ ख्याल करें। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह जब थोड़ी देर पहले आपने दिखाया शॉट, मोहतरम जो है नवाज शरीफ साहब वो कह रहे हैं कि अपनी भड़ास निकाल, वो कह रहे हैं कि जब नारे लगे ना प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, तो उनके आप नवाज शरीफ साहब की जो बॉडी लैंग्वेज देखें, उनके चेहरे की मुस्कान, इक़्तिदार का वो एक जरूरत और ख्वाहिश। मैं दोबारा से अगर देखना चाहूँ प्लीज, आप अपने दिल की भड़ास निकाल लें और नारेबाजी करें। शाबाश, मैं कह रहा हूँ कर दे आप। तो ये भड़ास तो माजी की किसी वाक़े से मुतालिक होती है ना। सही जो मुझे जो समझ आ रही है ना, हसन तवातर के साथ जो है पिछले चंद प्रोग्राम्स में जब भी कोई महंगाई कोई इशू होता है, वो कहते हैं घुमन साहब आप डिमांड क्यों नहीं करते प्राइम मिनिस्टर स्टेप डाउन करें। सो कोई देयर इज समथिंग, सम मेथड है बिहाइंड दिस मैडनेस कि नून लीग की हुकूमत है, सादा अब तो उनके पास कोई इशू भी नहीं है, सादा अक्सरियत वाले भी मामला हैं। अगर कल चाहें, कल भी अभी हम इन हाउस तब्दीली हो सकती है। इन्होंने हमें एक्सप्लेन किया कि जी अगर नवाज शरीफ बनना चाहें, ही इज सिटिंग एमएनए, वो कल जरा बंदे दिखाएं जी, आराम से वो बना सकते हैं। इवन पीपल्स पार्टी की मदद के बगैर ये बना सकते हैं छोटी जमातों के साथ मिलकर। तो नहीं, तो ये इनकार क्यों किया था, वजह क्या थी? यही जो बात तो हमें समझ नहीं आती कि हुआ क्या वजह बनी कि जो है मोहतरम नवाज शरीफ साहब। मैं बताता हूँ जी चौधरी साहब। जी चौधरी साहब बताएं सर। पहले एक दफा मियां नवाज शरीफ जो हैं वो उनकी शदीद बीमारी हुई और काफ़ी महीने वो लंदन में रहे, फिर यहाँ आए। तो एक दिन ये अब मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, मैं आई एम डायरेक्टली कोटिंग मियां शहबाज शरीफ, और किसी की बात ही नहीं हो रही। ठीक है। तो वो वज़ीर आला पंजाब थे, मेरा बड़ा उनसे ताल्लुक़ रहा है, आज भी अपनी न्याज़बंदी है, ऐसी कोई बात नहीं है। हैविंग सेड दिस, तो मैंने कहा वो की होया फिर, उनका वो मियाँ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने मुझे बुलाया था, कहा शहबाज साहब मैं पार्टी से, इनकी सदारत से भी और वज़ारत उज़्मा से भी इस्तीफ़ा देता हूँ, और आप कल 2:30 बजे ये दोनों लेटर बना लें और आप दोनों चीज़ें संभालें। अच्छा। तो मैंने कहा मियाँ साहब आपके बगैर हमारा काम नहीं चल सकता, मैं किसी सूरत ही आपकी जगह नहीं ले सकता, ना पार्टी की सदारत ना वज़ारत उज़्मा। तो उन्होंने कहा नहीं आप ये मेरा हुक्म है, मैं मेरी सेहत भी जवाब नहीं सही नहीं है, और वैसे भी हालात व वाक़यात भी कोई इजाज़त नहीं देते, तो यू बेटर बिकम प्राइम मिनिस्टर एंड ब्रिंग दीज 2 लेटर्स टुमारो 2:30। तो उन्होंने कहा वो चौधरी साहब फिर वो 2:30 नहीं अजय बजे। अच्छा, ऑल राइट। बात यह है कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वज़ीर आज़म इसलिए नहीं बने कि शहबाज शरीफ साहब ने उनको नहीं बनने दिया, और उन्होंने जो भी अपनियां गोटियां सन मलाइयां, जिस तरह भी उन्होंने पापड़ वेले, एंड ही इज़ कंटिन्यूइंग एज प्राइम मिनिस्टर। और मियाँ नवाज शरीफ साहब यानी कल वो जो लोगों को कह रहे थे ना पड़ास कढो, एक्चुअली वो नवाज शरीफ साहब की अपनी पड़ास सी नहीं। तो जब खुद उन्होंने कहा तो फिर क्या मतलब है यार? फिर ख्वाहिश और भड़ास क्यों है? अगर वो खुद ये कह रहे थे, वही है ना, who doesn't want to be prime minister? पॉलिटिक्स में रह गए, उन्होंने कहा हाफिज जी हलवा खाओगे, तो उन्होंने कहा और हाफिज उनका ही बने मतलब एमएनए बने, एमएनए बने नेशनल असेंबली का एमएनए। अच्छा, उस वक्त क्या मजबूरियां थी वो भी जरा सुनवा दें कि उस वक्त क्या हालात थे और अब क्या हालात हैं, जरा। नहीं, हमें उसमें नहीं जाने की जरूरत है, सुनवा देते ना, फिर भी सुनवाए जी। समझते हैं कि ये कोई मखलूत हुकूमत बनने जा रही है, आपकी अपनी क्या असेसमेंट है? नहीं यार, हुकूमत का नाम ना लो, खुदा के वास्ते मुल्क के मसाइल हल करने हैं तो एक पार्टी जो है उसको पूरा मैंडेट मिलना चाहिए, ये सब, ताकि वो दूसरों पे उसका दारोमदार ना हो। नहीं तो अब तो पूरा मैंडेट भी है कि जी अगर पीपल्स पार्टी के बगैर भी अक्सरियत हासिल है जी नून लीग को। दिखाएं जी स्क्रीन पे अगर दिखा सकें। 336 के ऐवान में आप देखें अक्सरियत के लिए 169 वोट दरकार होते हैं और पीपल्स पार्टी के 74 वोट निकाल कर भी नून लीग और दीगर इत्तेहादियों की तादाद 170 है। और नून लीग इस वक्त 132 उनके पास नंबर्स हैं, MQM 22, मुस्लिम लीग खाफ 5, IPP 4, मुस्लिम लीग ज़िया 1, BAP 1, नेशनल पार्टी 1, आज़ाद 4, और ये टोटल जो एक बनता है नंबर शुमार ये है 170। तो ये देखिए इतना आदादो शुमार निकाला। अब कौन सी मजबूरी? साहब ने पूरा प्रोग्राम आज का जो है, आज के पूरे प्रोग्राम का रन डाउन उन्होंने तरतीब दिया। तो देखे ना, अब ये अपने मुतालबात इतने देखे ना स्मार्ट है, मैं कह रहा हूँ ना, आपका कहना मेरा कहना वो बात नहीं है, ये तरीके से
یہ طریقے سے خاور گمن صاحب نے پورے ویوز کو بتا دیا کہ جی نواز شریف کو وزیر اعظم بنانے کے لیے اور شہباز شریف کو اٹھانے کے لیے انہوں نے پورا جو ہے نمبر گیم تک بتا دیا عوام کو. نہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ پیٹرول کا معاملہ یا ملک کا معاملہ آپ میری بات سن لیا کریں نا, میں بات شروع کی کسی کو انٹرجیکٹ تو کرنے دیں, میں بات تو آپ کو موقع دے رہا ہوں سر, میں بات جو کر رہا ہوں میں وہ کروں گا نا, میں آپ کی بات نہیں سنوں گا. لیکن دیکھیں ان کو تاحیات قائد کہتے ہیں, شہباز شریف کے اوپر جناب کہتے ہیں حکومت نہیں چل رہی, ملک نہیں چل رہا, معیشت نہیں چل رہی, شہباز نالائق, فلاں 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 ساری بات کرتے ہیں, مطالبہ نہیں کرتے. اصل میں جو ہے نا وہ باریک واردات ہے. خاور صاحب نے طریقے سے سارا بتا دیا کہ یہ نواز شریف صاحب کو کس طرح لایا جا سکتا ہے, شہباز شریف صاحب کو کس طرح نکالا جا سکتا ہے, پوری ترتیب بتا دی. تبھی تو میں کہہ رہا ہوں مطالبہ کریں, اور یہ ان کو نہیں پتا تھا, یہ لائبل دینا چاہ رہے ہیں, میں بتا رہا ہوں آپ کو, لیکن اپنے منہ سے نہیں. یعنی جو ہے نا اگر آپ اس بات کو ایک سیکنڈ آپ اس بات کو سازش سے اگر تعبیر کر رہے ہیں, سازش سے نہیں پھر کیا پلاننگ سے, تو یہ پلاننگ یہ میاں نواز شریف صاحب نے جو وہاں پر آزاد کشمیر میں جا کے بات کی ہے, خاور گمن صاحب جیسا ان کا برائٹ مائنڈ اتنا نہیں ہے نا جتنا شہباز شریف صاحب سے یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں. وہ تو ویسے سیاست میں نا وہ کہہ رہے ہیں باپ بیٹے کا نہیں ہے, بیٹا باپ کا نہیں ہے, بھائی بھائی کا نہیں ہے, تو یہ بھائی تو ایک دوسرے کے نہیں ہے, وہ تو سیاست تو بیرام یہ دونوں بھائی ایک دوسرے کے نہیں ہیں, تو یہی بات ہوتی ہے نا. تو خاور گمن صاحب نے دیکھیں پورا نمبر گیم بتا دیا, نواز شریف صاحب دوبارہ وزیر اعظم بنانے کے چکر میں تو مطالبہ نہیں کیا انہوں نے شہباز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ سے ہٹنے کا, مستعفی ہونے کا, لیکن طریقے سے جناب یہ تیری لگا کے. دیکھیں ہمیں اشفاق مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے پروگرام میں آئے, اس میں انہوں نے ہمیں فرمایا تھا, آپ جب پوچھا ان سے تو انہوں نے کہا جی میں آپ کو 2 ٹوک الفاظ کے اندر ایک چیز بتا جاتا ہوں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ شہباز شریف صاحب جب تک پرائم منسٹر ہیں وہ نہیں چلے گی. یہ میرا بیان نہیں ہے. میں آپ اس بیان سے اختلاف کرتے ہیں اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں, وہ ہمارے شو میں 2 دفعہ کہہ رہے ہیں. خاور گمن صاحب آپ اس بیان سے اتفاق کرتے ہیں نا؟ یار میرا جو آپ کا اتفاق ہے نا, اسی لیے آپ نے پورا نواز شریف کا دے دیا اپنا. سمجھ آ گئی مجھے, ویورز آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی, یہ کیا خاور گمن صاحب نے. میرا کام یہ ہے کہ ایک سچویشن ہے اس کے اوپر انالیسس پیش کرنا, ٹھیک ہے, انالیسس عوام کے سامنے رکھنا. نہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا کارکن ہوں, نہ میں نے کوئی الیکشن لڑنا ہے, نہ میں کو وزارت عظمیٰ کا میں خواہش مند ہوں, نہ میں نے پالیٹکس کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. اب بالکل عوام کا درد کے لیے تو یہ سارا ہم یہاں پہ سارے جو ہے حقائق نہیں, تو یہ ان ہاؤس تبدیلی کے تو آپ بھی حق میں رہے ہیں. اس سے پہلے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا آپ نے سپورٹ کیا تھا. سوری اشفاق, یہ جو اصل سٹوری ہے نا, یہ جو اب یہ ہمارے زبان سے کچھ کہلوانا چاہتا ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر جو میں نے پچھلے 20-25 سال میں دیکھا ہے نا, 2.5 سال کے بعد پرائم منسٹر کی جو کرسی جس پہ وہ بیٹھتا ہے نا, وہ تھوڑی سی نا ہلنا شروع ہو جاتی ہے. اچھا, تو یہ بار بار, کیونکہ کسی بھی پرائم منسٹر نے وہ آپ نے دیکھا کہ وہ 5 سال پورے نہیں کیے, وہ چاہے پیپلز پارٹی کے 5 سال پورے ہوئے لیکن 2 پرائم منسٹر حکومتوں نے کی ہیں. لیکن اس کے بعد نواز شریف صاحب ہے, شاہد خاقان عباسی صاحب آ گئے, اور پھر ان کے جو سابقہ فیورٹ جن کے ساتھ ان کا پیار محبت کا رشتہ ہے, ان کا نام لیے بغیر یہ رہ ہی نہیں سکتے, ہمارا پروگرام مکمل نہیں ہو سکتا. آج نہیں قائد جو ہے نا, یہ ابھی لے رہے ہیں, ابھی لیں گے. میں نے ابھی تو بتا رہا ہوں, ابھی ان کو بتا رہا ہوں, ابھی بتائیں گے. یہ بڑی گالا میں عمران خان کی بات تو نہیں کر رہے, تو وہ جو اڈیالہ کے اندر موجود ہیں سابقہ لیڈر, ٹھیک ہے نا, ابھی جو کنوکٹ ہیں, سو ان کی جو ظاہر جو پارلیمنٹ نے پورا کیا ٹائم, لیکن پھر بھی پرائم منسٹر جو ہے اس ٹائم میں بھی 2 گزر گئے, تو 2.5 سال تو اب آدھا ٹائم تو ان کا بھی پورا ہونے والا ہے. سو حسن ایوب صاحب ہمیں کوئی سٹوری بتانا چاہ رہے ہیں, ان کے پاس انفارمیشن ہے, ایکسیس آج کل ان کے پاس بہت زیادہ ہے, کہ دیر از سم تھنگ کہ جو شہباز شریف صاحب کی جو وزارت عظمیٰ ہے اس کو کچھ اس وقت جو ہے وہ شاید کرسی آگے پیچھے ہو رہی ہے. تو یہ بار بار کہتے ہیں گمن صاحب آپ ڈیمانڈ کریں, گمن صاحب آپ ڈیمانڈ کریں کہ جی پرائم منسٹر صاحب استعفیٰ دے. بھیا میری ڈیمانڈ کرنا, میں نے کیا ڈیمانڈ کرنی ہے, میں نے تو ایک رپورٹنگ کرنی ہے نہیں. اور جو آزاد کشمیر میں جا کے وزارت عظمیٰ کا مطالبہ کرنے سے زیادہ بہتر نہیں ہے کہ ایٹ ہوم ود ان دا فیملی ان ہاؤس تبدیلی بیٹھے ہونے یعنی آن گراؤنڈ تو ایسی دور تک کوئی امکان نہیں ہے آن گراؤنڈ تبدیلی کا. لیکن خاور گمن صاحب کی خواہش بڑی ہے کہ 2.5 سال پورے ہو گئے ہیں. مجھے تو لگ رہا ہے نواز شریف صاحب کی خواہش تھی, خاور گمن صاحب نے اس کو 2000 سے 2026 تک ساری اسمبلیز ہم نے کور کی ہیں. وہ اس مرتبہ نئی تاریخ رقم ہوگی نا, اس مرتبہ نئی تاریخ رقم ہوگی. خاور گمن صاحب یہ بھی دیکھ لیجئے گا, شہباز شریف کہیں نہیں جا رہے, یہ خواہشات رہیں گی. شہباز شریف ول کمپلیٹ ہز ٹرم, جو 5 سال مدت ہے وہ پوری کریں گے, چاہے بلاول جو ہے وہ سر کے بل الٹے ہو جائیں, زور لگا کے دیکھ لیں.
تب بھی شہباز شریف صاحب نے ٹرم پوری کر مجھے لی نہیں ہے. لگتا. ہاں مجھے ایسے ہی لگتا ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ میں تبھی کہتا ہے الٹیمیٹم دے,